औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जो ज़िंदगी है वो आसानियों से भर दे, खुशियों से भर दे, आपकी जो नेक मुरादें हैं वो पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो भी जो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। आज इसमें मैं एक आपको नया सबक सिखाऊंगी इस्तग़फ़ार के साथ, और मैं बताऊंगी नाज़रीन आज ये मेरी अपनी मेरी पर्सनैलिटी पे वीडियो है। मैंने क्योंकि बीच में अपनी जो बातें थी, अपने ज़िक्र अज़कार के जो मौजज़ात थे वो बयान करना स्किप ज़रा कर दिए थे, क्योंकि कुछ बहन भाइयों को लग रहा था कि जैसे ना ये फ़ेक है, या फिर वो कहते हैं कि सारे मौजज़ात आपके साथ ही होते हैं। तो फिर मैंने जो है ना अपने बहन भाइयों के जो थे उनकी जो रूहानियत थी, उन्हें जो कुछ मिला इस्तग़फ़ार से, दुरूद पाक से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको मैंने जो अज़कार दिए हुए हैं काइंडली आप शेयर किया करें, आप मुझे परमिशन भी दें ताकि मैं अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए जो है उनको शेयर कर सकूं, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। अब देखिए ना, आप कहीं से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं ना, जब आप ऑनलाइन, आजकल तो एक आम सी बात बन गई ना ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप जब कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं आप उसकी पिक देखते हैं, फिर उसका आप देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये कैसी है चीज़, किस तरह की बनी हुई है, इसका स्टफ़ कौन सा, किसी भी चीज़ के हवाले से। फिर आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं कि आया कि जिन्होंने इसको यूज़ किया है उनके क्या कमेंट्स हैं, आया कि इसके बारे में वो सही कह रहे हैं या फिर नेगेटिव रिमार्क्स हैं। वो देखे तो फिर अगर आपको लगे कि जिसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी है या रिमार्क्स अच्छे हैं, रिव्यूज़ जो है ना वो अच्छे हैं, उनके स्टार ज़्यादा हैं, उसके ऊपर तो फिर आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं आप के साथ सिर्फ अपना ही शेयर ना करूं, दूसरे बहन भाइयों का भी शेयर करूं, कि आपको लगे कि सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, जो अल्लाह ताला का ज़िक्र बड़ी मोहब्बत से दिल से करता है ना, तो अल्लाह ताला उस पर ज़रूर अनायात फरमाते हैं, उसकी ज़िंदगी के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बेशक बड़े गुनाहों के भरे हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा सच्चे दिल से, नदामत से, शर्मिंदगी से सिर्फ तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक जो है ना बड़े रहीम है, बड़े करीम है, वो तो एक लम्हे में आपके जो है ना पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा दें। तो ये था, मैं इसलिए फिर मैंने अपने बहन भाइयों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करने स्टार्ट किए। फिर जो है आपको मैंने यूट्यूब से भी, और भी इधर उधर से मैं ख़ुद भी वॉच करती रहती हूँ, सर्च करती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह ही जो है ना इस मुकाम तक पहुँची हूँ कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ। तो फिर मैं और लोगों के भी, बहन भाइयों की जो स्टोरीज़ हैं वो आपको बताती हूँ कि देख लें, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ जो करते हैं दिल से, तो उनको जो है ना उनके साथ ये सब होता है। वो दुआ जो मांगना चाहते हैं तो वो मांगने से भी पहले पूरी हो जाती है, लेकिन इस स्टेज पर आने तक के लिए आपको अपनी जो है ना अंदर की सफाई करनी है, दिल की सफाई करनी है, दिमाग की सफाई करनी है, अपने पूरे जिस्म की सही तरह से सफाई करनी है। आप समझ रहे हैं वो किस लिहाज से मैं कह रही, गुनाहों के हवाले से। आज मैं आपको एक नई बात समझाऊंगी कि बाज़ दफ़ा हम जब कहते हैं ना कि हमने सारे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, हमने ये काम भी छोड़ दिया, हमने वो गुनाह भी छोड़ दिया, हम इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे, फिर भी हमारे काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप कहीं कोताही कर जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अभी जो मैंने आप टाइटल लगाया है ना कि मैं ये इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो काम है गैब से आसान हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, मैं माशाल्लाह जो है ना, हाँ, अल्लाह ताला फिर भी मुझे माफ़ फरमाए अगर अभी भी मुझ में कमी है, क्योंकि इंसान तो ख़ता का पुतला है ना, फिर दीन भी है, दुनिया भी है, तो दुनिया की वजह से कभी ना कभी इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकल जाता है, कोई ऐसा सेंटेंस मुँह से निकल जाता है, या कोई ऐसा काम सर ज़र्द हो जाता है जिससे जो ना आपके जो साथ रहने वाले हैं उनका दिल दुख जाता है ना।
تو وہ بھی جو ہے نا ہو جاتا ہے نادانی میں، لیکن اس کے لیے بھی استغفار بھی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اور پھر آپ کو گلٹی جب فیل ہو کہ آپ کو لگا کہ آپ نے اپنے سامنے والے دوست کو، ماں کو، باپ کو، بہن یا بھائی کو، یا اپنے آپ کے کولیگز ہیں، تو آپ کچھ ایسا کہہ بیٹھے ہیں نا، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ نے کیوں ایسے کہا۔ تو وہ جب کیوں کہا کا سوال اندر پیدا ہوتا ہے نا، تو یہی سمجھ لیجیے کہ آپ کو جو ہے نا انٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا، تو فوراً استغفار بھی کریں اور اس بندے سے ایکسکیوز بھی کریں، ٹھیک ہے؟ بے شک اس کو کچھ فیل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ نے تو ایک نا غلط بات کہہ دی نا، تو ایک یہ ہے۔ تو الحمدللہ میں خود ایسے کرتی ہوں، میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتی کہ میں کوئی سوری کر لوں گی تو میں کوئی نا پتہ نہیں کیا میرا کوئی درجہ کم ہو جائے گا یا میں نیچ وہ مجھے سمجھیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ جو سوری کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، وہ ان کی جو شان نیچی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے بلند فرماتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ وہی کرتے ہیں جن کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے کہ میں نے کوئی شان و شوکت نہیں دنیا کے سامنے بنانی، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی یہ جو ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا، اس میں میرا مقصد ہے کہ میری بہت واہ واہ ہو، میں اسی حوالے سے مشہور ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ یہ کیا بات ہے اس کی سسٹر کی۔ نہیں، میرا صرف یہاں ایک ہی موٹو ہے کہ میں جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ جو مجھ میں اچھی عادتیں آ گئی ہیں، جو میرے اندر اللہ پاک نے کرم کیا ان اذکار کی وجہ سے، وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ میں بھی آ جائے نا، ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھریں، جو اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گائیڈ کرنے سے اگر آپ کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے نا، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، صرف یہ میرا مقصد ہے۔ اس لیے میں پھر آپ کو اپنے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں دوسرے بہن بھائیوں کی۔ تو آج جو ہے میں اپنے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ الحمدللہ میں استغفار کی جو ہے نا یہ دعا پڑھتی ہوں نا، تو میرے جو ہے بہت مشکل میں ہوتی ہوں، بہت زیادہ پریشانی میں ہوتی ہوں نا، کہ مجھے جب لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، یہ کیا ہے، مشکل ہے، کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو وہ میں استغفار کی یہ دعا پڑھتی ہوں۔ تو پڑھتی یہ نہیں پھر میں ویٹ کرتی، اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے بس اب اس کا ذکر کر لیا تو اللہ نے میرا کام کیوں نہیں کیا، نہیں، میں وہ ذکر کر کے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ بے شک مجھے اس میں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی، مجھے 10 گھنٹے لگے ہیں، 10 دن لگے، مہینہ لگا ہے، لیکن میں نے اپنا کام کر کے، اپنا وظیفہ کر کے، اپنا عمل کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے جو ہے نا وہ کام آسان فرما دیتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ بھی آپ کو میں نے دعا کا عمل بتایا تھا، درود پاک 3 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کرنے سے، اور نماز کے بعد آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ زیادہ جو ہے نا پاورفل ہے۔ ویسے بھی آپ چلتے پھرتے بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی نماز کے بعد جو ہے نا اس کے رزلٹ جو ہے نا تیر بہدف ہیں، یعنی کہ تیر کی طرح جو نا جا کے لگتے ہیں۔ تو اور ناظرین، میرے جو سارے وظائف صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو خلوص نیت سے کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو میں ذرا برابر بھی کسی کے بارے میں بغض ہے، کوئی شیطانی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو اگر اس کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ میں خود بہت نیک نیتی سے کرتی ہوں۔ میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل نہ خود کرتی ہوں، نہ دوسروں کو کرنے کے لیے دیتی ہوں۔ جی ضرور، میں یہ ایک وظیفہ بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ دوسروں کی جو ہے نا زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ آپ جو آپ کے سامنے والا بندہ آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، آپ کو اتنا اریٹیٹ کرتا ہے کہ آپ پاگل ہو جانے کی حد تک چلے جاتے ہیں، اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بات پر جو ہے نا بالکل ٹھیک ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، یا آپ سے غلطی سے کچھ ایسا ہو گیا تو آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے نا یہ اس سے بچائے، تو پھر آپ تب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو بندہ لڑائی کرنے والا ہے انشاءاللہ لڑے گا نہیں، فوراً چپ ہو جائے گا۔ وہ بھی اس سے پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو شیئر کی ہے بھی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، وہ جو دعا ہے، آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مصیبت میں ہے، وہ بھی استغفار کی دعا ہے۔ یہی ابھی میں نے آپ کو بتانا شروع کر دیا کہ میں کون سی دعا پڑھتی ہوں کہ الحمدللہ میرے غیب سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں بہت زیادہ مشکل میں ہوتی ہوں، بہت پریشانی میں ہوتی ہوں نا،
تو یہ جو استغفار ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسرے کی آپ زبان بند کرنی ہے، زبان بند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ معاف کرے کہ وہ فالج ہو جائے گا، وہ کبھی بول نہیں سکے گا، نو نو، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ صرف کہ اللہ تعالیٰ اس کا دماغ دل ٹھنڈا کر دے گا، اس کے اندر خوف پیدا کر دے گا، اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اور پوری پوری زندگی جو اس طرح لوگ کرتے ہیں نا، بولتے وقت دیکھتے نہیں ہیں، بہت آل فال جو ہے نا بولتے ہیں اور سامنے والے کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، پوری زندگی سے بھی کرتے، اتنے ہیبچول ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی اگر کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ یہ استغفار کی دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آپ نے جو ہے نا، ہاں سوری میں اٹک گئی تھی، گلے آج کل نا میرا گلا تھوڑا خراب ہے، تو جس کی وجہ سے نا خراش ہوتی ہے، تو تھوڑا اس کے لیے معذرت۔ تو یہ دعا آپ جو ہے نا اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی، لیکن جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا کہ سامنے والا بندہ بول رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے نا وظائف ذہن بھی نہیں آ رہے ہوتے، بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے، شیطان ہوتا ہے نا وہ غصہ دلا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں آپ اپنی پاور ول جو ہے نا اس طرف لے جاتے ہیں نا کہ میں ذکر کروں، میں اس کو چپ کرواؤں یا میرے گھر کا ماحول ٹھیک رہے، تو پھر آپ یہ ضرور جو ہے نا عمل کریں اور آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، جیسے میں نے پہلے آپ کو گائیڈ کیا۔ ایک یہ کہ آپ کا یہ کام جو ہے نا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ پھر ناظرین دیکھیے کہ ابھی میں آپ کو استغفار کی برکت بتا دیتی ہوں، جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے آپ کو ایک اور ایکسٹرا نئی بات بتانی ہے کہ آپ سب کچھ بھی کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اب بالکل ٹھیک ہے، میں نے دل سے دوسروں کو معاف بھی کر دیا ہے اور خود بھی دوسروں سے معافی مانگ لی ہے، تو اس کے بعد بھی میں استغفار کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو میرے کام نہیں ہو رہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، میری زندگی سے جو غم وہ ختم نہیں ہو رہے، اولاد نہیں مل رہی، یا اس کے علاوہ زندگی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو آپ کنٹینیوسلی فیس کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی نا، تو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ اس میں کر ناظرین، جو استغفار ہے نا، استغفار جو خزانہ غیب سے بھی رزق دلواتا ہے، کچھ نہ کریں آپ اس طرح کیا کریں، ایک تسبیح آپ کو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس کا آپ کو جو بتاتے ہیں ذکر سے ہمیں سکون ضرور ملتا ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے، تو اس کے لیے بھی یہ میں ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ زیادہ نہ بھی کر سکیں نا، جیسے میں 7,000 مرتبہ بتاتی ہوں یا اس سے کام کچھ بھی 3,000 2,000 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے نا، تو آپ صبح و شام جو ہے استغفار کی ایک تسبیح کر لیا کریں، یہ آپ کو سٹارٹ کروانے کے لیے۔ کوئی استغفار نہیں آتا آپ کو نا، کوئی بھی استغفار کی آپ کو دعا نہیں آتی نا، تو آپ استغفر اللہ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور ایک تسبیح میں کون سا اتنا وقت لگتا ہے، اور تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹر نہیں ہے تو پھر بھی آپ تسبیح پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح بھی نہیں ہے تو انگلیوں پہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے غیب کے خزانے جو دیتا ہے، اپنی زندگی کو ان اعمال کے ساتھ ساتھ گئیں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو گناہ ہیں نا، جان بوجھ کے ہیں کیا یا انجانے میں کیا، بولوں کے گناہ ہوتے ہیں، نسلوں کے گناہ ہوتے ہیں، اپنی نظروں سے کسی کو حقیر دیکھ لینا۔ اب دیکھیے یہ والی چیز جو ہے نا، میں آپ کو کہنے کی ایکسٹرا ہے اس میں کہ یہ بھی گناہ میں آ جاتی ہے نا، کہ اپنی نظروں سے کسی کو حقیر دیکھ لینا، کہ کیا پتہ اس نے تنہائیوں میں توبہ کر لی ہو اور اب وہ اللہ کا دوست بن گیا ہو یا اللہ کی دوست بن گئی ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اب وہ کتنا اچھا بن گیا ہے، پہلے وہ مجرم تھا اب وہ محرم بن گیا ہے، اور تیرے عیب کی نظر جس نے اس کا عیب دیکھا حالانکہ اس میں عیب تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کو عیب کی نگاہ سے بولنا ایک انوکھا گناہ ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، ہم جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں نا، یہ بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو بھی کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، تو پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نا حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ حقیر ہے اور ہم بادشاہ ہیں یا ہم کچھ ہیں، جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے کہہ رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں کہ جانے اور انجانے وہ گناہ استغفار اس ان کو مٹا دیتا ہے، رب کی مغفرت تو فرشتوں کو بھی بلوا دیتی ہے، حتیٰ کہ ایسے گناہ جو فرشتوں کو یاد ہیں وہ بلوا دیتا ہے اور فرشتوں کی گواہیاں بھی ختم کر دیتا ہے۔ استغفار ناظرین وہ چیز ہے، تو دیکھیے کہ استغفار بڑا استغفار نہیں ہے تو چھوٹا استغفار کر لیا کریں، وہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ استغفر اللہ،
اور کیا کہ ندامت کے ساتھ کریں، کہ اندر سے کریں. جب آپ اندر سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ واقعی ہی گناہ گار ہیں، آپ نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر آپ کو شرمندگی پہ لے کے آئیں کہ آپ کو گلٹ فیل ہو کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کریں. دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، آپ اللہ سے اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے کہ اے میرے رب، میرا انگ انگ جو ہے نا گناہوں سے بھرا ہے، کالا ہے، باطن میرا سیاہ ہے، میری صبح بھی، میری شامیں، میری راتیں بھی سیاہ، مگر مولا میرے رب کریم تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اب مجھے معاف فرما دو. اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں اور اپنی بخشش اور اپنی عطاؤں سے محروم نہ فرما. یا اللہ میں نے کوئی اعتراض کیا ہو، استغفار، یا اللہ کہیں نظر کا گناہ ہے، استغفار ہے، استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اللہ کہیں بولوں کو گناہ ہے تو میں استغفار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اللہ کہیں جذبوں کا گناہ ہے، استغفار کرتا ہوں. کہیں سوچوں کا گناہ ہے، استغفار کرتا ہوں. اللہ کہیں رزق کا گناہ ہے، استغفار کرتا ہوں. اللہ کہیں تنہائیوں کا گناہ ہے، استغفار کرتا ہوں. اللہ کہیں خلوتوں کا گناہ ہے تو استغفار کرتا ہوں. اللہ میری نسلوں کا گناہ ہے جو پچھلوں نے کیا، استغفار کرتا ہوں. ناظرین، یہ اس طرح آپ دعا مانگے اور استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی جو نا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے. اور استغفار کون سا کرنا ہے جو میں کرتی ہوں. تو ناظرین، میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ میں استغفار کرتی ہوں. یہ میں ہر نماز کے بعد جو نا 3 دفعہ اس کو ریسائٹ کرتی ہوں. اور جو دعا مانگنے کا آپ کو میں نے پہلے طریقے بتائے ہوئے نا، اسی طریقے سے مانگتی ہوں اور 3 دفعہ یہ پڑھتی ہوں. تو اس کے بعد پھر میں 3 دفعہ جو ہے نا درود ابراہیم پڑھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرتی ہوں. پھر 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کی ارواح مبارک کو بھی ہدیہ پیش کرتی ہوں. اس کے بعد آپ جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں مومن ہیں، ان جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ارواح کو بھی جو نا ہدیہ کریں، اور میں کرتی ہوں. اس کے بعد آپ جس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جس بھی بندے کو جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، جس کے لیے اس کی روح کو وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے چلا گیا، ان سب کو آپ نے ان کی روحوں کو جو نا آپ ہدیہ کر سکتے ہیں ان کو. اور تو دعا مانگے، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اور ناظرین، میں ایسے ہی دعا مانگتی ہوں، اللہ پاک جو نا بہت کرم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نا غیب سے مدد فرما دیتے ہیں. کوئی نہیں بھی ہیلپ ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے ضرور جو نا کام کو آسان فرما دیتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ آج میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تو آج میں نے بتایا اپنے بارے میں. انشاءاللہ ابھی میرے پاس اور جو نا سٹوریز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کو جو میں نے یہ بتائی ہیں دعائیں اور دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ ضرور اس طرح کریے گا. اس میں تو ایک دعا، 2 میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں اور ایک درود ابراہیم کا وظیفہ بتایا ہے، جس سے میرے کام جو نا آسان ہو جاتے ہیں. یہ تو نماز کے ساتھ ہیں. اور جو میں اپنا ڈیلی جو نا مارننگ میں جو کرتی ہوں، استغفار بھی کرتی ہوں 7,000 مرتبہ اور 500 مرتبہ ماشاءاللہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان کاموں پر لگائے اور آپ کی جو تمام حاجات ہیں وہ پوری فرمائے. تو یہ جو آپ اذکار کر کے تو دعا مانگے، انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ابھی بھی اور بھی ہیں آپ کے رزق کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے بنائے گا استغفار کے ساتھ، درود ابراہیم کے ساتھ. وہ آپ کو بھی نماز کے بعد ہی وہ ذکر ہے اور صرف 4 الفاظ کا ہے. تو وہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ ابھی بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کا بھی حصہ ہو اس میں. صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. تو جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے. ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.